یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं और मेरी कज़न एक ही कॉलेज जाती थी। हमारे घर नया नया मोबाइल फ़ोन आया तो एक रोज़ मेरी कज़न ने शरारत में यूं ही एक अनजान रॉन्ग नंबर पर कॉल मिला दी, जो इत्तेफाक से किसी लड़के ने उठाई। वो उससे बातें करने लगी। फिर तो रोज़ हमारे घर उस नंबर से कॉल्स आने लगी और मैं भी टाइम गुजारने को बातें करने लगी। महीनों बाद अगता कर मैंने उसे बिना बताए ही राब्ता ख़त्म कर दिया। हम दोनों कज़न्स की हमारे रिश्तेदारों में ही शादियां होगी। शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझसे जो बात कही, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं फ़ौरन ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। हम दो बहनें थीं और हमारे वालिद एक सरकारी अफिसर थे। मेरे चचा भी हमारे साथ रहते थे। उनकी बेटी माहीन से मेरी गहरी दोस्ती थी। हम निस्बतन तरक्की याफ्ता गांव में रहा करते थे, जहां अस्पताल और लड़के लड़कियों का कॉलेज भी मौजूद था। अलबत्ता स्कूल और कॉलेज के अलावा हमें कहीं जाने की इजाज़त ना थी। हमारा बड़ा सा हवेली नमा घर था, जो कि मेरे दादा मरहूम ने तामीर करवाया था। इलाके में हमारा घराना इज़्ज़तदार था। चचा और अब्बू दोनों भाई आला अफिसर थे और अपनी मुलाजमत की वजह से घर से दूर ही रहते थे। चचा के दो बच्चे थे। माहीन मेरी ही हम उम्र थी और मेरे साथ ही कॉलेज जाती थी, जबकि फिजान उससे 1 साल बड़ा था। हम में और चचा के बच्चों में सगे बहन भाइयों जैसी मोहब्बत थी, गोया हम एक ही वालिदैन की औलाद हों। अम्मी और चची में भी अच्छी बनती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी लाहौर में हो चुकी थी। फिजान भी लाहौर के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम था। मैं और माहीन इकट्ठी कॉलेज आती और इन दिनों हम सेकेंड ईयर की तालिबान थी। हम दोनों ही अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। साल अव्वल के इम्तिहान ख़त्म हुए और कॉलेज से छुट्टियां हो गई। छुट्टियों के दिनों में हम बाजी के पास लाहौर जाया करते थे, लेकिन इस बार छुट्टियां हुई तो वो खुद हमारे पास आ गई और हमारा उनके पास जाकर घूम फिर के छुट्टियां गुजारने का ख्वाब दरा का दरा रह गया। आप ही के आ जाने से हम खुश तो थी, मगर घर में बोरियत भी होती कि सारा दिन घर में पड़ी रहती। इन्हीं दिनों एक रोज़ मैं और महीन बैठी बातें कर रही थी। बताती चलूं कि हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। हमारी कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी न रहती थी। उस दिन बैठे बिठाए महीन को जाने क्या सूझी कि कहने लगी, क्या ही अच्छा हो इंसान किसी से बातें करे, अपना दिल बहलाए, कितना मज़ा आए ना। मैं कहने लगी, क्या मतलब? वो मेरे पास से मुस्कुराती हुई उठी और उसने एक नंबर मिला दिया, जो किसी लड़के का था। सामने से किसी ने फ़ोन उठाया। 2-4 बातें करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। मैं हैरानगी से उसे देख रही थी कि ये कर क्या रही है। फिर मैं यही समझी कि मजाक कर रही है। भला उस पर इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी लड़के से यूँ बात कर लेती। इतने में चची माहीन को आवाज़ देने लगी और वो उनके पास चली गई। उसके बाद तो जैसे एक मशगला उसके हाथ लग गया था। 3-4 बार मैंने उसे फ़ोन पर बात करते देखा, लेकिन मैं यही समझ रही थी कि वो अपनी किसी क्लास फेलो लड़की या चचा से बात कर रही है। तभी कोई ख़ास तवज्जो ना दी। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो किसी लड़के से बात करती क्योंकि है। अब कई बार मैंने उसको रात को चुपके चुपके फ़ोन पर बातें करते सुना था। मैं और महीन एक ही कमरे में सोती थी। एक रात जब वो मुझे सोता हुआ समझकर दबे कदमों बाहर गई तो मैं भी चंद लम्हों बाद ही उसके पीछे चल दी। मैंने सोचा कि आज तो मैं भी जान कर रहूँगी कि आखिर वो किससे बात करती है। उस रात मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर कसम दी कि बताओ आखिर ये क्या माजरा है, तुम किससे बात करती हो। शायद वो बताना तो ना चाहती थी, मगर मैं सर होगी तब उसे बताना ही पड़ा। वो इस वादे पर खोया हुई कि मैं किसी को ये सब कभी ना बताऊंगी। जाहिर है मैं क्यों बताती, क्या उसके साथ मैंने भी घर से मार खानी थी। वो कहने लगी, दरअसल मैं किसी से रॉन्ग नंबर पर बात करती हूँ और काफ़ी अच्छा लड़का है। मैंने खुद ही उस रोज़ जब तुमसे कह रही थी ना कि बंदा किसी से बातें करे, यूं ही मैंने बिना सोचे समझे एक रॉन्ग नंबर मिला दिया कि देखूं तो क्या होता है। इत्तेफाक से वो किसी लड़के का ही नंबर था। फिर वो कहने लगी, वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। सच पूछो तो मेरा तो इससे दिल बहल गया है। मैं तो बोर हो गई थी घर रहते रहते। सोचा कॉलेज आने तक चलो दिल बहला रहेगा। तुम्हारी भी किसी दिन उससे बात कराऊंगी। उसका नाम बिलाल है।
میں اس وقت تو اپنی کزن کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ایک روز جب وہ اس سے فون پر بات کر رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ اس لڑکی کا لب و لہجہ واقعی بہت اچھا تھا، پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا اور آواز بھی کافی اچھی تھی۔ اسے اگلے روز مہین نے مجھ سے کہا کہ تم بھی اس سے بات کرو، اب جب اس کا فون آئے گا تو تم اس کے ساتھ بات کرنا۔ اگلے روز جب اس کا فون آیا تو میں نے ہی اٹھایا تھا۔ وہ مجھے مہین ہی سمجھ رہا تھا اور میں نے بھی نہ بتایا کہ میں مہین نہیں ہوں۔ میں نے مہین بن کر ہی کچھ دیر اس سے بات کی۔ مہین بھی میرے پاس کھڑی میری اس حرکت پر ہنس رہی تھی۔ مجھے بھی جیسے اس مشغلے میں لطف سا محسوس ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں پابندی سے بلال کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شروع میں وہ مجھے اور مہین کو ایک ہی لڑکی سمجھتا تھا، کیونکہ ہماری آوازیں بھی کافی ملتی تھیں۔ حالانکہ وہ میری سگی بہن نہ تھی، مگر باجی سے زیادہ میری عادتیں اور آواز مہین سے ملتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ساتھ ہی اب ہم پریشان بھی رہنے لگی تھیں۔ گھر میں چونکہ باجی بھی آئی ہوئی تھی، وہ کسی بھی وقت فون اٹھا سکتی تھی۔ امی اور چچی کا ہمیں زیادہ ڈر نہیں تھا کہ ان سے ہم بہانے چلا لیتی تھیں، لیکن باجی آج کے دور کی تھی، لہٰذا ان کے سامنے تو ہمارے کوئی بہانے نہیں چلنے تھے۔ وہ تو یقیناً ابو اور چچا سے شکایت کر دیتی۔ ان دنوں اس کے بار بار فون آنے لگے۔ ہم سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باجی سے کس طرح بچیں، کیونکہ ابھی ان کا جانے کا بھی کوئی پلان نہ تھا۔ غرض کسی کو علم ہو جاتا تو طوفان آ جاتا۔ اب ہم ہر وقت فون کے پاس پاس رہنے کی کوشش کرتی تاکہ کوئی اور نہ اٹھا پائے۔ مجھے اور مہین کو جس بات کا ڈر تھا، آخر وہ ہو ہی گئی۔ ایک شام کو جب باجی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ بلال ہی کا فون تھا۔ اس نے بغیر جانے ہی کہ فون کس نے اٹھایا ہے، مہین سمجھ کر ایک دو جملے بولے۔ باجی خاموش رہیں۔ وہ بھی ہیلو ہیلو کرنے لگا اور باجی پھر بھی نہ بولی۔ اب بات ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ باجی تو جیسے آپے سے باہر ہوگی۔ انہوں نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی فون کا سلسلہ رکا نہ تھا۔ باجی اب چوکنی ہو چکی تھی۔ اب جب گھنٹی بجتی وہی ریسیور اٹھا لیتی۔ وہ آگے سے خاموش رہتی تو بلال کو بھی جیسے سمجھ آ جاتی کہ کوئی اور موجود ہے اور وہ کال کاٹ دیتا۔ باجی کا شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ انہوں نے ہم سے خوب باز پرس کی تو ہم نے مکرنا چاہا۔ انہوں نے خوب ڈانٹا اور والد سے شکایت کرنے کی دھمکی دی اور پھر ہمیں سچ بتانا ہی پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے فون اٹھانے پر پابندی لگا دی۔ میں اور مہین دونوں ہی بہت پریشان تھی۔ بلال سے کسی طور ہمارا رابطہ نہ ہو پا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل فون کیے جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا انسان نہ لگتا تھا، پھر بھی کبھی کبھی ہم سوچتی کہ کہیں وہ انتقام کی خاطر کسی کو ہمارا تعلق چونکہ قدامت پسند گھرانے سے تھا، اگر وہ ہماری اچانک غائب ہونے پر ایسا ویسا کر دیتا تو ایسی صورت میں ہمارا برا حال ہو جانا لازم تھا۔ اب ہم اسے فون نہ کرنے یا کچھ سمجھانے کو کیسے منع کرتی، بلکہ باجی نے فون اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ البتہ انہوں نے امی کو یا چچی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ بڑی بہن کا خوف ہم پر ایسا تھا کہ اگر ریسیور اٹھانے کا موقع مل بھی جاتا تب بھی ہم بلال سے بات نہ کر پاتی اور ہیلو سن کر ہی فون بند کر دیتی تھی۔ یوں بھی اب معاملے کو آگے بڑھانا بیل مجھے مار والی بات جیسے ہی تھا، اور ہم بلال کے ساتھ سنجیدہ کب تھی، یہ بھی تو مجبوریت دور کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ ہمیں تو معلوم نہ تھا کہ اندیکھی بلا پیچھے پڑ جائے گی۔ کچھ دنوں بعد باجی کے بچوں کے اسکول بھی کھل گئے۔ وہ لاہور اپنے سسرال چلی گئیں۔ جانے سے پہلے وہ ہمیں ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے اور بہت اونچ نیچ سمجھا کر گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی اب ہم پر فون کی پابندی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب ہم ہر نصیحت بلا کر دوبارہ سے اسے باتیں کرنے لگیں، اور ابھی بھی وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہی لڑکی مہین سے بات کرتا ہے۔ ایک روز آخر اس پر یہ انکشاف بھی ہو گیا جب اس کو علم ہوا کہ مہین اور میں ایک نہیں بلکہ الگ الگ لڑکیاں ہیں، تو وہ مجھ میں واقعی دلچسپی لینے لگا۔ تاہم میرے دل میں یا مہین کے میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا کہ جس انسان کو ہم نے دیکھا تھا، اور نہ کچھ۔ وہ اب ہماری آوازیں بھی پہچانے لگا تھا اور مجھ سے ہی بات کرتا۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہمارا کالج بھی کھل گیا۔ ہم پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ اب بلال ہمارے لیے ایک غیر اہم شخصیت ہو گیا۔
کسی فالتو شے کی طرح۔ گھر میں ہم پر کوئی پابندی نہ تھی، ہم اس کا فون اٹھا سکتی تھیں، لیکن اب جیسے دل بھر گیا تھا اور بوریت کے دن ختم ہو چکے تھے، اس لیے اگر کبھی اس کا فون اٹھاتی اور آگے سے بلال کی آواز آتی تو بات نہ کرتی اور فون بند کر دیتی۔ یوں وہ میرے لیے فون کرتا رہتا مگر میں بات نہ کرتی۔ 2-3 بار جب میں نے فون اٹھایا اور اس نے بات نہ کرنے کا شکوہ کیا تو میں نے کال کاٹ دی۔ مہینہ گزر گیا۔ ایک روز جب میں کالج گئی تو ڈاکیہ چوکیدار کے پاس گیٹ پر کھڑا تھا۔ چوکیدار انکل ہم دونوں کو پہچانتے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ڈاکیے کو خط دینے کو کہا۔ میں حیران تھی کہ کالج کے پتے پر مجھے کون خط لکھ سکتا ہے۔ حیرت کے سمندر میں کوتا زن تھی کہ ڈاکیے سے گیٹ پر ہی مہین نے خط لے لیا اور اندر آ کر ایک سائڈ پر اسے کھول کر پڑھنے لگی کہ بلال ہی کا خط تھا۔ جب مہین نے مجھے بتایا تو میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ یہ اب خط بھی لکھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، میرا اب ایک دن بھی آپ سے بات کیے بغیر مجھے اپنی عادت لگا کر آپ اب یوں رک موڑے بیٹھی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں آپ کے فون کا کس شدت سے انتظار کرتا ہوں اور میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا لیکن یا تو آپ مجھے اپنی عادت نہیں لگاتی، اور اگر لگائی ہے تو پلیز اب مجھ سے یوں بے اعتنائی نہ برتے۔ اب میرے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہے۔ پلیز آج رات 11 بجے مجھ سے کچھ دیر کو بات کر لیں، شاید کہ میرے دل کو کچھ سکون آ جائے۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے اس خط لکھنے والی حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ میں سچا کر سوچنے لگی کہ یہ کس قدر گھٹیا لڑکا ہے۔ اگر ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو بجائے کنارہ کرنے کے ہمیں زج کرنے لگا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے خوب کوسا اور پھر غصے سے خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ساتھ ہی شکر بھی ادا کیا کہ خط کہیں پرنسپل تک نہیں چلا گیا تھا، ورنہ تو بات گھر تک پہنچ جاتی اور پھر ایک قیامت ہی تو آ جاتی، ہم تو کالج سے بھی جاتی۔ اس روز جب میں گھر آئی تو سوچنے لگی کہ آج رات 11 بجے اسے ضرور فون کروں گی اور اچھی خاصی باتیں سناؤں گی تاکہ آئندہ کے بعد وہ مجھے خط لکھنے کی ہمت نہ کرے۔ جب میں نے مقررہ وقت پر فون کیا تو وہ میری منتیں کرنے لگا، شاید کہ وہ واقعی بہت سیریس ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ مجھے تم میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ہاں آئندہ کے بعد مجھے خط لکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی اس کے فون آتے رہے مگر کوئی نہ اٹھاتا۔ ایک روز جب ابو بھی گھر آئے ہوئے تھے، مہین اور میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ابو پاس ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے۔ انہوں نے جا کر ریسیور اٹھا لیا، شاید کہ بلال نے مردانہ آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ ابو کہنے لگے، نہ جانے کون ہے، میرے بولتے ہی کال کاٹ دی۔ پھر وہ خود ہی اس نمبر پر کالز ملانے لگے۔ میرا اور مہین کا تو جیسے رنگ اڑا ہوا تھا، مگر بلال نے ان کی کال نہیں اٹھائی، شاید کہ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ اس روز میری اور مہین کی جان پر بنی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر ابو کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو ہماری تو شامت آ جائے گی۔ اس روز مجھے بلال پر بے حد غصہ آیا۔ سوچنے لگی کل کالج سے آ کر اسے خوب مزہ سکھاؤں گی، یہ تو عذاب بن گیا ہے میرے لیے۔ اگلے دن ہمارا پریکٹیکل تھا۔ ہم شام 3 بجے گھر پہنچی، اس قدر تھک گئے تھے کہ کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ شام کو آنکھ کھلی، میں نے مہین کو جگایا اور پھر ہم دونوں کچن میں جا کر پلاؤ بنانے لگی۔ باجی کا فون آیا کہ کچھ اور بھی ساتھ بنا لینا، تمہارے بہنوئی آ رہے ہیں۔ ہم نے کوفتے اور چکن قورمہ بھی بنا لیا۔ رات 8 بجے دولہا بھائی پہنچے اور 9 بجے تک کھانا کھا لیا گیا۔ وہ ابو کے پاس آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ مہین اور میں جلدی جلدی سے برتن سمیٹنے لگی۔ کچن کا کام 11 بجے تمام ہوا اور اس کے بعد ہم کمرے میں آ کر بستر میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ گھر آنے تک میرا ارادہ تھا کہ بلال کو فون کر کے خوب خبر لوں گی، مگر ایک تو بہنوئی بھی گھر میں آئے تھے اور دوسرا تھکن سے کب نیند کی آغوش میں جا پہنچی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مصروفیت میں ساری بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ صبح کالج جانا تھا۔ میں نے کالج جانے سے پہلے ہی اس کا نمبر ملا دیا۔ اس نے فون اٹھایا مگر گاڑیوں کا کافی شور تھا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، پہنچ کر مجھ سے بات کرے گا۔ میں نے کب اس کے سننے کے لیے فون کیا تھا۔ میں نے اسے خوب باتیں سنائیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم پلیز ایسا نہ کرو، چاہے میری جان چلی جائے
مگر میں تمہیں نہیں بھول سکتا اب۔ جب میں نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی تو فون بند کر دیا۔ کالج آ کر میں نے مہین کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی کہنے لگی بہت اچھا کیا، کسی طرح اسے جان چھڑواؤ اب۔ اس کے بعد اس نے فون نہ کیا۔ جب ہم کالج سے واپس آئیں، امی ابو کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی تمہارے ابو کے ایک دوست کے بیٹے کی حادثاتی موت ہو گئی ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا۔ پھر میں نے پوچھا کیسے حادثہ ہوا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں بیٹی، کہہ رہے تھے کہ لڑکا جیپ پر یونیورسٹی جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جیپ پل سے لڑکتی دریا میں گر گئی۔ اتنی دیر میں ابو کو کسی کا فون آ گیا اور وہ اسے دوست کے بیٹے کی فوتگی کی اطلاع دینے لگے۔ ابو اسے کہہ رہے تھے ہاں یار بہت دکھ ہو رہا ہے، بس کیا کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور۔ ہاں انور صاحب کے بڑے بیٹے بلال کی موت ہو گئی ہے۔ بلال نام سن کر میں چونک گئی۔ نہ جانے کیوں ذہن میں رونگ نمبر والے بلال کا خیال آیا تو میرا سر چکرانے لگا۔ خیال آیا کہیں وہ بلال، پھر دعا کرنے لگی خدا کرے یہ وہ بلال نہ ہو، اور وہ ابو کے دوست کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جب امی ابو فوتگی سے واپس آئے تو وہ وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وہی بلال ہے، کیونکہ جیسے جتنے اپنی فیملی کے افراد بلال نے مجھے بتائے تھے، جس جگہ وہ رہتا تھا اور جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وغیرہ وغیرہ، وہی سب باتیں جب میں نے ابو کے منہ سے سنی تو میرے جیسے ہوش اڑ گئے۔ مجھے تو پھر بھی جیسے یقین نہ آتا تھا کہ یہ وہی تھا۔ میں نے ماہین کو بھی بتایا۔ وہ کہتی تھی وہ بیچارہ کیسے جان سے چلا گیا، اور میں اس بات کا کوئی جواب نہ دے پاتی تھی۔ اور پھر حیرت یہ کہ اس کے بعد اس رونگ نمبر سے بھی دوبارہ کبھی کوئی کال نہ آئی۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ میرے ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس کے باوجود کئی بار میں نے یقین دہانے کے لیے خود بھی اس کے نمبرز پر کالز کی، مگر نمبر بند ملتا۔ وہ بیچارہ زندہ ہوتا تو اٹھاتا۔ اب میں افسوس سے ہاتھ ملنے لگی۔ آج تک ہم جس کو مشغلہ سمجھتے تھے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا تھا، یہ تو سوچا ہی نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ لڑکیاں تو بے وقوف جذباتی احمق کہلاتی ہیں، مگر کیا کوئی لڑکا بھی اتنا جذباتی ہو سکتا ہے کہ ایک فون کی وجہ سے جان سے چلا جائے؟ یا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو ہمارے ایک چھوٹے سے مذاق نے اس کی زندگی چھین لی تھی۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ میری وجہ سے پریشان تھا کہ غلطی سے جیپ پھسل کر دریا میں گر گئی تھی۔ اب میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا تھا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ سوچتی تھی اگر ہم از راہ مذاق بات نہ کرتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ ہم اس کی وجہ تھی۔ ہمارے لیے تو یہ وقتی مذاق تھا، لیکن شاید وہ اس بات کو نہ سمجھا۔ وہ سنجیدہ تھا، ورنہ شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 سال بعد جب میں نے BA کا امتحان پاس کر لیا تو والد صاحب نے اپنے جاننے والوں میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ یہ بات چیت 1 ہفتے میں طے ہوئی تھی اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کی محبت پا کر میں جیسے سب بھول چکی تھی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ایک روز اسد کی چچا زاد بہن مجھ سے ملنے آئی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، اور وہ بھی جوان۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی بس بھابھی کیا بتاؤں، میرے بھائی کو ایک ڈھائی نے نگل لیا۔ اصلی میں تو اس لڑکی کو بس کالج جاتے جاتے دور سے کہیں میرے بھائی نے دیکھا تھا، مگر نزدیک جا کر کبھی بات نہ کی تھی۔ البتہ وہ اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی تھی۔ پہلے خود نمبر ملایا، جب فون پر دوستی ہو گئی تو اس بے وفا نے فون کرنا اور سننا بند کر دیا۔ میرا بھائی اب بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ بیچارہ اسے فون کرتا، مگر اس سنگ دل نے ایسی بے رخی اختیار کر لی کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس سے بلال بھائی بہت رنجیدہ تھے۔ وہ اپنی ہر بات ہی مجھ سے شیئر کرتے تھے۔ موت سے پچھلی رات بھی انہوں نے مجھ سے اس بے وفا لڑکی کی بے وفائی کے بارے میں باتیں کی تھی۔ وہ اس رات بہت پریشان تھے۔ افسوس اس سے اگلی صبح ہی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب مجھے یہی خیال گلائے رکھتا ہے کہ شاید اسی پریشانی کے سبب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ گویا وہ رونگ نمبر والا لڑکا یعنی بلال جو جیپ سمیت دریا میں گرا تھا، وہ میرے شوہر کا چچا زاد تھا۔ یعنی میرے ابو نے میرا رشتہ اپنے جن جاننے والوں میں کیا تھا،
وہ بلال کے والد کے توس سے یعنی ان کے بھائی ہی کا گھر تھا۔ اس کی بہن کی باتوں سے اب مجھے یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ واقعی میں ہی اس کی موت کا سبب اور اس کے گھر والوں کی مجرم ہوں۔ یہ کیسا اتفاق تھا جو میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا؟ آخر کیوں بلال کا ذکر اتفاق بن کر میرے سامنے آ جاتا تھا؟ شاید کہ مکافات عمل کے لیے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں جب پیکے آئی تو مہین کو یہ سب بتایا، وہ بھی بوکھلا گئی۔ میں نے کہا، تمہیں یاد ہے ہم نے اس سے جب فون پر بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اپنی ایک جھلک ہی مجھے دکھا دو، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں ایک ہی تو گرلز کالج ہے۔ آج میں سرخ بیگ لے کر کالج جاؤں گی اور کلائی میں گولڈن کلر کی گھڑی پہنوں گی، یونیفارم کے اوپر گھر سے گرے کلر کا اسکارف لوں گی، تو تم دور سے میری جھلک دیکھ لینا۔ تبھی وہ مجھے کالج دیکھنے آیا تھا۔ اگلے دن اس نے فون پر بتایا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ مہین نے یہ سنا تو وہ بھی رو دی، کہنے لگی، سب سے بڑی غلطی تو میری تھی۔ پہلی بار تو میں نے ہی دل بہلانے کو خود اس کا نمبر ملایا تھا، اور پھر ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کسی طرح اس کی بہن سے بلال کی تصویر منگوانا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں اس بدنصیب کو جو ہماری دل لگی کی وجہ سے جان سے گیا۔ میں نے ایک دن بہانے سے اس کی بہن سے کہا کہ اپنے بھائی کی کوئی تصویر تو لانا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نائلہ کا یعنی اسد کے چچا کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ وہ اسی وقت اپنے بھائی کو مجھے دکھانے کے لیے اس کی تصویر لے آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا، اور ان دنوں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ چونکہ کئی تصاویر لائی تھی، میں نے ایک چھپا کر رکھ دی تاکہ جب مہین ملنے آئے تو اسے دکھا سکوں۔ اس کی بہن باقی کا البم لے کر گھر چلی گئی۔ افسوس، یہ کتنا بڑا المیہ تھا۔ اس کی زندگی میں ہم نے اسے بے وقوف بنایا تھا، اور اب اس کی موت کے بعد اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس کی والدہ بھی میری ساس کی بہن تھی۔ وہ جب آتی اپنے بیٹے کا ذکر کرتی اور اسے یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ وہ کہتی تھی، جس نے میرے بیٹے کو مرنے پر مجبور کیا، خدا کرے وہ بے وفا بھی مر جائے۔ تب میرا دل کانپ جاتا تھا۔ مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ میں بدنصیب اس گھر میں دلہن بن کر آؤں گی۔ ایک روز باتوں باتوں میں میری ساس نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری بہن کا بیٹا اویس جو بلال سے 1.5 برس چھوٹا ہے، وہ لوگ آج کل اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن ابھی تک کوئی پسند نہیں آئی۔ ایک ہفتے بعد مہین میرے پاس مجھ سے ملنے آئی، تبھی میری ساس کی بہن یعنی بلال کی والدہ بھی ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے مہین کو دیکھا تو باہر ہی مجھ سے پوچھنے لگی، یہ کون لڑکی ہے؟ میں نے بتایا کہ میری چچا زاد بہن ہے۔ وہ کمرے میں میرے اور مہین کے پاس آ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مہین کو کافی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں، مگر مہین ان کے دیکھنے پر جیسے کچھ گھبرا گئی۔ جب وہ کمرے سے چلی گئیں تو مجھ سے کہنے لگی، یار مجھے تو لگا جیسے ان کو خبر ہوگی ہو کہ ان کے بیٹے سے میں باتیں کرتی رہی ہوں اور اس کو میں نے ہی مارا ہے۔ اس وقت مجھے اس کی ڈری شکل پر ہنسی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ظاہر ہے پہلی پہل تو رانگ نمبر میں نے ہی ملایا تھا اور پھر تم سے بات کروائی تھی۔ دیکھا جائے تو اصل مجرم میں ہی ہوں۔ شاید تب ہی وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ سمجھی کہ بلال کی ماں شاید اس کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر گئی ہے۔ ایک روز میری ساس کہنے لگی، تیار ہو جاؤ، ہم اویس کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں پشیمان تھی، مگر ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ میرے سسر نے پہلے ہی میرے والد صاحب سے اور چچا جان سے بات کر لی تھی۔ جب ہم سب ہمارے گھر یعنی میرے میکے پہنچے تو مہین میری امی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، لیکن میرے ساتھ جب بلال کی والدہ کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایک لمحے بعد وہ اندر چلی گئی۔ بلال کی ماں کہنے لگی، بہت اچھی بچی ہے، ماشاءاللہ، ہمیں تو پہلے ہی سے پسند ہے۔ مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ انہوں نے رشتے کی بات ڈال دی۔ مردوں میں تو بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی، چچی بلا کیوں انکار کرتی؟ شاید کہ مہین کی قسمت میں بھی اسی گھر میں جانا لکھا تھا جہاں بلال کی روح پھرا کرتی تھی، اور اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے کہتی ہو، تم نے مجھے رانگ نمبر پر قربان کیوں کیا؟ مجھے بے وقوف کیوں بنایا؟ بے وقوف بنا کر میری جان لے لی۔ مہین کی شادی ہو گئی اور وہ بلال کے بھائی کی دلہن بن گئی۔ مہین کو اب اپنے گھر میں محض اس وجہ سے قرار نہ تھا کہ بلال کی تصاویر اس کی ماں نے اپنے کمرے میں لگا رکھی تھی، اور ایک تصویر
ان کے سرہانے کے پاس میز پر رکھی رہتی تھی۔ جب بھی مہین ساس کے کمرے میں جاتی، ہر وقت ان تصاویر کو دیکھتی تو وہ بلال کا واقعہ بھلا نہ پاتی تھی۔ ایک روز اس کی امی بلال کی ڈائری لائیں اور کہا، مجھے پڑھ کر سناؤ میرا بیٹا کیا لکھا کرتا تھا۔ ماہین کا کہنا تھا کہ میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ہر دن کی روداد اس میں لکھا کرتا تھا۔ اس نے ہمارے بارے میں بھی ایک ایک بات لکھ رکھی تھی، وہی باتیں جو وہ مجھ سے فون پر کہا کرتا تھا۔ وہ ساری باتیں اس میں درج تھی، لیکن شکر ہے کہ اس نے ہمارا نام یا نمبر نہیں لکھا تھا۔ اگر کہیں لکھ دیتا تو شاید بات کھل جاتی اور ہم دونوں ہی کہیں کی نہ رہتی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، مر کر بھی ہمارے دلوں میں امر ہو گیا۔ شاید کہ اس نے ہمارا پردہ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بے حد مخلص و معصوم انسان تھا۔ یہی مہین بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی کی بھین چڑھ گیا، کیونکہ وہ ہماری دل لگی کو سچ سمجھا۔ ہم نے جان بوجھ کر اس کو بیوقوف بنایا۔ شاید کہ مجھے تو اللہ نے محفوظ رکھ لیا، ماں کی دعاؤں سے ہر مشکل سے بچا لیا تھا کہ اپنے گھر میں امن اور سکون سے رہ رہی تھی۔ مگر ماہین کے ساتھ وہی ہوا جو بلال کی بہن کو برداشت کرنا پڑا۔ میرا چچا زاد جو لاہور میں پڑھتا تھا، وہ بھی اسی طرح ناگہانی حادثے کا شکار ہو گیا۔ دوران طالب علمی اپنے کلاس فیلو سائرہ سے اس کو محبت ہوگی۔ سائرہ ایک امیر کبیر خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی اور اس کا مشغلہ لڑکوں کو صرف بیوقوف بنانا تھا۔ فیضان بہت خوبصورت تھا اور اس کا کلاس فیلو بھی تھا، لہٰذا فیضان بھی اس کا نشانہ بن گیا۔ سائرہ نے اسے وقتی تعلق رکھا اور خوب محبت جتلائی۔ وہ اس کی محبت کو سچ سمجھا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ سائرہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا کہ اپنے والدین سے بات کرو تاکہ میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی اور پھر ایک دن اس نے کہا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے آؤ۔ جب وہ ان کو لے گیا تو سائرہ کے والدین نے اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کی خاطر رشتہ منظور کر لیا اور یہ رشتہ طے بھی ہو گیا۔ لیکن سائرہ کا ایک اور لڑکے سے بھی تعلق تھا جو بہت امیر باپ کا بیٹا تھا۔ پہلے اس لڑکے نے ہی کبھی سائرہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے 2 اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ فیضان سے بھی تعلق چھوڑ لیا تھا۔ ان میں فیضان اس کو باقی دونوں سے بہتر لگا تو اس کے ساتھ ہی رشتہ طے کروا لیا اور منگنی پیپرز کے بعد طے پائی۔ مگر بعد میں دوبارہ جب وہی امیر ترین لڑکا ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں واپس آ گیا اور سائرہ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اب اسے شادی کے لیے تیار ہے، اس لڑکی نے اب پھر سے اسی کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، جبکہ اب تو اس کی منگنی بھی میرے چچا زاد سے ہونے والی تھی۔ بلکہ اب تو کلاس میں بھی بہت سی زبانوں پر یہ مشہور ہو چکا تھا کہ دونوں کی منگنی ہو گئی ہے۔ بالآخر منگنی ہو گئی اور منگنی کو 4 ماہ گزرے تھے اور یونیورسٹی میں فیضان کے آخری سال کے پیپرز ہو گئے کہ اچانک ہی ایک دن سائرہ نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ فیضان کو شدید دھچکا لگا۔ اس کی والدہ سائرہ کے گھر گئیں تاکہ معاملے کو سلجھا سکیں۔ انہوں نے بے رخی اختیار کر لی اور فیضان پر بہت سے الزام لگا کر اہانت آمیز طریقے سے چچی کو گھر سے رخصت کر دیا۔ شاید کہ یہ سب سائرہ نے ان سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگیں، اب دوبارہ یہاں نہ آنا، ہم تم جیسے گاؤں کے باسیوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے۔ اس کی ماں نے جب یہ سب آ کر فیضان کو بتایا تو اسے بہت دھچکا لگا۔ وہ بار بار سائرہ کو کالز کرتا مگر وہ فون نہ اٹھاتی۔ اس نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا، یونیورسٹی بھی اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے کچھ کلاس فیلوز کے ذریعے اس سے رابطہ کیا، مگر اس نے صاحب بھی باقی سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری زندگی میں اب کوئی اور آ چکا ہے، میں اسی سے شادی کرنے والی ہوں۔ وہ ماں کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر گیا مگر اس کے والدین نے بہت اہانت آمیز سلوک کیا۔ چچی بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر گئی تھی، ورنہ وہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں سائرہ کے والد نے سائرہ کو سامنے آنے کو کہا کہ بتاؤ کیا کیا سچ ہے۔ وہ بھی اندر سے آ گئی اور اپنے والدین کے سامنے فیضان پر بہت سے الزام دھر دیے اور خود کو مظلوم ظاہر کرنے لگی۔ فیضان ماں کے ساتھ بے مراد گھر لوٹ آیا۔ اس کو اس بات کا اس قدر رنج ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی اتنی اہانت ہوئی۔ رفتہ رفتہ بجائے صبر کرنے کے اس نے سائرہ کی باتوں کو ایسا دل پر لیا کہ ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب آوارہ قسم کے دوستوں میں بیٹھنے لگا جنہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 5 ماہ بعد ایک روز اب وہ
अपने दोस्तों के पास जाकर नशा करने के बाद घर लौट रहा था कि गाड़ी ड्राइव करते हुए रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। जब उसकी मीयत घर आई तो कहरा मच गया। मेरे शोहर आए और मुझे ये इतला दी, मगर मेरे भी जैसे होश उड़ गए। माहीन तो ये खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। मुझे भी कम गम न था, मगर जो होना था वो हो चुका था। हमारा चांद जैसा भाई मनो मट्टी तले दफना दिया गया। उसने अपने रूममेट दोस्त को बताया था कि सायरा ने उसको धोखा दिया है, उसके वालिदैन की अहानत की है। अब वो जिंदा रहना नहीं चाहता। उसने ज़्यादा शराब पी ली और तेज़ गाड़ी चलाई, यूँ मौत के मुंह में चला गया। इस सदमे को माहीन भुला ना पाई। 2 बरस तक वो हर वक्त खलाओं में घूरती रहती थी। मुझे कहती थी कि किसी को ना बताना कि मुझे बिलाल की माँ और बहन की बद्दुआ लगी है, जो मेरे सामने इस घर में हर वक्त यही कहती थी कि खुदा उस लड़की को गारत करे, उसको भी ऐसी मौत मारे जिसने हमारे बेटे की जान ली। उसकी सास और नंद अपने बेटे या भाई को जब याद करती तो ऐसे अल्फाज उनके मुंह पर होते थे। मैं महीन को समझाने को कहती थी कि ये महज इत्तेफाक है, इसमें उन लोगों की बद्दुआ का कोई दखल नहीं है। उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि हमसे उनके बेटे का कोई राब्ता था। जब तक महीन की सास जिंदा रही, उनके कमरे से बिलाल की तस्वीर कोई नहीं हटा सका। वो किसी को क्यों कर इस अमर की इजाज़त दे सकती थी। उन तस्वीर की गर्द को भी वो खुद अपने साफ सुथरे दुपट्टे के पल्लू से रोज़ पूछ कर साफ करती थी। जब तस्वीर में उसकी हंसी मुस्कुराती सूरत हर वक्त निगाहों के सामने हो तो भला जख्म कैसे मंदमल हो सकते हैं। हम में से किसी ने भी बिलाल से मोहब्बत ना की थी, फिर भी उसका इस कदर दुख था, तो जो उससे मोहब्बत करने वाले थे उनको किस कदर होगा। खाला जी की वफ़ात के बाद महीन ने उन तस्वीर को हटा दिया। उनके वफ़ात के बाद एक बार जब घर में कली हो रही थी तो उसने बिलाल की तस्वीर उतार कर रख दी और फिर बाद में कभी ना लगाई। महीन ने उनको अपनी सास के संदूक में हमेशा के लिए बंद कर दिया। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। लड़कियां अपनी दास्तानें लिखती हैं, लड़कों की बेवफाई के किस्से लिखती हैं, उनको बुरा भला जानती हैं और मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर लड़के किसी के जज्बात से खेलते हैं तो कुछ लड़कियों पर भी ये इल्ज़ाम आता है जो इस तरह के मुश्किलें रखती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि क्या ही अच्छा हो कोई भी किसी के जज्बात से ना खेले। आज मुझे ज़िंदगी का हर सुख हासिल है, कोई गम नहीं है, लेकिन ये गम मेरे दिल को छलनी कर देता है कि मैं बिलाल की मुजरिम हूँ, उसकी माँ की मुजरिम हूँ। ये बोझ मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देता। सोचती हूँ चाहे इस जहान में मेरी पकड़ नहीं हुई, मगर न जाने रोज़े महशर मेरा क्या हाल हो। खुदारा, लड़कियों को चाहिए कि कभी किसी के जज्बात के साथ ना खेले। कभी कभार चंद रोज़ की दिल लगी उम्र भर का पछतावा बनकर ज़िंदगी अजीरन करती रहती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब बहनों बेटियों को नेक हिदायत दे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।